बिग सोचो में खुश आमदीद। आपने ये तो शायद सुन रखा होगा कि जंग अजीम अव्वल और दोम में जर्मनी को शिकस्त के बाद इत्तेहादी ताकतों के जानी और माली नुकसान की तलाफी के तौर पर अरबों डॉलर्स की अदायगी करना पड़ी थी। इस रकम को रेपरेशन और इंडेमनिटी पेमेंट यानी नुकसान की तलाफी की अदायगी जैसे नाम दिए जाते हैं। ऐसे ही 1815 में फ्रांस की शिकस्त के साथ जब नेपोलियनिक वार्स का बाकायदा खात्मा हुआ तो फ्रांस को भारी रकम तलाफी के तौर पर बरतानिया और इसके इत्तेहादियों को अदा करना पड़ी थी। ऐसी और भी मिसालें मौजूद हैं और ये कोई नई बात भी नहीं बल्कि हारने वाले मुल्क पर इस रकम की अदायगी फातहीन की तरफ से बज़ोरे ताकत आयद की जाती ही है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी यूनिक और अनोखी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें शिकस्त खोरदा नहीं बल्कि एक जंग के फातेह मुल्क को मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेपरेशन के तौर पर अदा करने पड़े। ये बदकिस्मत मुल्क बर्र-ए-आज़म शमाली अमेरिका में वाक़या रिपब्लिक ऑफ हैटी है जिसने 1804 में फ्रांस से आज़ादी हासिल की और इस वक्त अमेरिकाज़ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद कॉलोनियल रूल से आज़ाद होने वाला ये दूसरा मुल्क था। लेकिन हैटी की ये आज़ादी या खुशी देर पा साबित ना हुई। महज 2 दहाइयों बाद 1825 में फ्रांस ने हैटी को मजबूर किया कि वो अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के साथ साथ अगर इसकी रिकॉग्निशन भी चाहता है तो 150 मिलियन फ्रैंक्स रेपरेशन पेमेंट यानी तलाफी ज़र के तौर पर फ्रांस को अदा करे या फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। कमज़ोर हैटी को मजबूरन ताकतवर फ्रांस का ये मुतालबा मानना पड़ा और फिर इस भारी रकम और इससे जुड़े कर्जों की सूद समेत वापसी में हैटी को 122 बरस लग गए। इस सब की तफसील हम आपको ज़रा आगे चलकर बताएंगे, लेकिन अभी ये जान लें कि अपनी आज़ादी की इस कदर भारी माली कीमत अदा करने का नुकसान हैटी को ये हुआ कि मुल्क में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सिरे से बन ही नहीं पाया। सिक्योरिटी और अमन की बहाली और इमदाद के नाम पर अमरीकी मदाखलत भी मुल्क में बढ़ती गई और इस तरह फिर शहरियों की हालत पहले से भी मज़ीद अबतर होती चली गई। और ऐसा क्यों ना होता जब मुल्क की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा 122 बरस तक कर्ज़ों की अदायगी में जाता रहे, तो ऐसा तो होना ही था। आज से 2 सदियां पहले इस्तेहसाल का नतीजा ये निकला कि हैटी में इस वक्त भी इनारकी की सी सूरत हाल है। हैटी के कैपिटल सिटी पोर्ट ऑफ प्रिंस का ज़्यादातर कंट्रोल गैंग्स के पास है। मुल्क में सैकड़ों की तादाद में गैंग्स का नेटवर्क फैला हुआ है जिनमें से कुछ गैंग्स ने आपस में अलायंस भी कर रखे हैं और मिलजुल कर कार्रवाइयाँ करते हैं। बारबेक्यू के नाम से मशहूर एक साबिक पुलिस ऑफिसर जिमी श्रेजियर मुल्क के सबसे ताकतवर गैंग G9 अलायंस एंड फैमिली के सरबराह हैं। कैपिटल सिटी की मुख्तलिफ शाहराहों पर गैंग्स ने बाकायदा तौर पर चौकियाँ बना रखी हैं और वो शहरियों से भत्ता वसूल करते हैं। खुशहाल शहरियों को उनके घरों से अगवा करके तावान का मुतालबा किया जाता है और ये तावान की रकम हज़ारों डॉलर्स तक भी हो सकती है। 12 मिलियन के लगभग आबादी वाले इस मुल्क में सिर्फ 2023 के दौरान 5000 कत्ल के वाक़यात हुए जो 2022 के मुकाबले में 2 गुना से भी ज़्यादा थे। इस कदर अनरेस्ट और बदअमनी की वजह से आदादो शुमार के मुताबिक 1 मिलियन से ज़ायद शहरी मुल्क छोड़कर ब्राज़ील, चिली, मैक्सिको, अमेरिका और दूसरे ममालिक में हिजरत कर चुके हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 2016 के बाद हैटी में इलेक्शंस सिरे से मुनक्किद ही नहीं हुए और पार्लियामान के लोअर और अपर दोनों हाउसेस में इस वक्त कोई अवामी नुमाइंदा सिरे से मौजूद ही नहीं जो कोई कानून साजी कर सके। जुलाई 2021 में हैटी के सदर जोवेनल मोइज़ को उनकी रहाइशगाह पर रात के 1 बजे नामालूम अफराद ने हलाक कर दिया था। इसके बाद एरियल हेनरी ने बतौर अबूरी वज़ीर आज़म मुल्क की
باغ دوڑ سنبھالی تو انہوں نے بجائے الیکشنز کا انعقاد کروانے کے اپنے اقتدار کو طول دینا شروع کر دیا، اور حال ہی میں وہ ملکی اور بین الاقوامی دباؤ کے بعد مستعفی ہوئے ہیں۔ ہیٹی ان حالات تک کیسے پہنچا، یہ سب جاننے کے لیے ہمیں ہیٹی کی تاریخ میں جھانکنا ہوگا۔ سونے کی تلاش میں کولمبس جب 15ویں صدی کے آخر میں اسپین سے اپنے سفر پر نکلے تو 6 دسمبر 1492 کو انہوں نے آئی لینڈ آف ہسپانیولا میں قدم رکھا۔ کولمبس نے پھر اس پورے جزیرے کو اسپینش کنٹرولڈ ایریا کلیم کر دیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ پھر اسپین کا فوکس مین لینڈ، سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ میں بڑھتا گیا، تو یہ جزیرہ یعنی ہسپانیولا اسپین کی ایک ٹریڈنگ اور ری فیولنگ پوسٹ کی سی حیثیت اختیار کر گیا، یعنی اس کی اہمیت میں کمی ہو گئی۔ اسپین کے کمزور ہوتے کنٹرول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جزیرے کے مغربی حصے پر اسپین کی مخالف طاقت فرانس نے اپنی ٹریڈنگ پوسٹ بنا دی اور اس حصے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا۔ فرانس اور اسپین نے پھر 1697 میں جزیرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ 76,000 مربع کلومیٹر جزیرے ہسپانیولا کا تقریباً 1/3 حصہ اسپین نے فرانس کے کنٹرول میں دے دیا۔ فرینچ کولونائزرز نے اس مغربی حصے کو سینٹ ڈومنگ کا نام دیا، جبکہ مشرقی اسپینش حصہ سینٹو ڈومینگو کہلایا۔ اس کے بعد فرانس نے یہاں پہلے سے جاری شوگر اور کافی کی کاشتکاری کو مزید فروغ دیا۔ فصلوں کی دیکھ بھال اور کاشتکاری کے لیے فرانس نے یہاں لاکھوں کی تعداد میں مغربی افریقہ سے غلاموں کو لا کر آباد کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران ٹرانس اٹلانٹک سلیو ٹریڈ میں بہت تیزی دیکھنے میں آئی۔ اس کا اندازہ آپ یوں بھی لگائیں کہ 1788 میں سینٹ ڈومنگ کی آبادی کا 94% غلام ہی تھے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے سینٹ ڈومنگ امریکاز یعنی براعظم شمالی اور جنوبی امریکہ میں فرانس کی ایک انتہائی اہم پوزیشن یا ملکیت بن گیا۔ فرانس کے لیے اس کالونی کی اہمیت کو آپ یوں بھی سمجھیں کہ 1780s میں یورپ میں امپورٹ ہونے والی 40% شوگر جبکہ 60% کافی سینٹ ڈومنگ ہی میں پیدا ہوتی تھی۔ فرانس تو فائدے میں تھا ہی، لیکن شوگر اور کافی پلانٹیشن کے لیے غلاموں کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ یہاں ان کے ساتھ کیے جانے والے ناروا سلوک کو بیان کرنا تو ذرا مشکل ہے، لیکن اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ سینٹ ڈومنگ میں افریقن غلاموں کی ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی صرف 21 برس تھی۔ یہی جبری ماحول اور ناروا سلوک بالآخر اس بغاوت کا باعث بنا جو بعد میں ہیٹی کی آزادی کے ساتھ ختم ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ 1791 میں بلیک نپولین کے نام سے یاد کیے جانے والے ٹوسینٹ لوورچٹ کی قیادت میں غلاموں کی فوج نے فرانس کے خلاف بغاوت کر دی۔ فرینچ حکومت نے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی اور بالآخر 1804 میں سینٹ ڈومنگ کو ایک آزاد ملک ڈکلیئر کر دیا گیا اور اسے ہیٹی یعنی اس کا موجودہ نام دیا گیا۔ یہ دلچسپ بات ضرور یاد رکھیں کہ ہیٹی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو غلاموں کی جدوجہد کے نتیجے میں آزاد ہوا تھا، اور یہ امریکاز میں آزاد ہونے والا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے بعد دوسرا ملک بھی تھا۔ دوستو، ہیٹی وجود میں تو آ گیا تھا لیکن اس کے لیے مسائل پہلے سے تیار کھڑے تھے۔ یہ ملک چونکہ غلاموں کی جدوجہد کے نتیجے میں آزاد ہوا تھا، لہٰذا اس کو آئسولیٹ رکھنے کے لیے نہ تو امریکہ نے تسلیم کیا، نہ ہی فرانس یا برطانیہ کی طرف سے اس کو ریکگنیشن ملی۔ وجہ صاف ظاہر ہے یہی تھی کہ ایسا کرنے سے امریکاز میں یا باقی یورپین کالونیز یا خود یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں بھی غلاموں کو جدوجہد کرنے کی تقویت ملنا تھی، جو رفتہ رفتہ کالونیز کے خاتمے کا باعث بن سکتی تھی۔ نیپولینک وارز میں شکست کے بعد فرینچ monarchy واپس بحال ہوئی تو 1825 میں کنگ آف فرانس چارلس دہم نے اپنا ایک نمائندہ جنگی بیڑے کے ساتھ ہیٹی بھیجا۔ فرینچ نمائندے نے ہیٹی کے صدر کو دھمکی دی کہ اگر وہ اپنی آزادی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہیشین انقلاب کے دوران ہونے والے فرینچ نقصان کی تلافی کے طور پر
150 ملین فرینکس فرانس کو ادا کریں۔ یہ رقم کتنی زیادہ تھی اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ فرانس نے ہیٹی سے 77 گنا بڑا علاقہ لوزیانا 1803 میں صرف 80 ملین فرینکس میں امریکہ کو فروخت کیا تھا، اور یہ رقم لوزیانا پرچیز سے تقریباً 2 گنا تھی۔ یاد رہے کہ مشہور زمانہ لوزیانا پرچیز ڈیل، جسے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ ڈیل کہا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں امریکہ کے رقبے میں تقریباً 2 گنا سے بھی زیادہ کا اضافہ ہوا تھا۔ دوستو، فرانس کے اس غیر منصفانہ مطالبے کو آپ یوں بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک جسٹیفائیڈ اور آزادی کی کامیاب مہم کے بدلے میں ایک ہارا ہوا ملک 2 دہائیوں بعد دھمکی اور طاقت کے ساتھ ریپریشن پیمنٹ کا مطالبہ کر رہا تھا۔ خیر دوستو، ہیٹی کے صدر نے یہ دھمکی آمیز مطالبہ منظور کر لیا۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے یہ تھی کہ ایک تو ہیٹی کمزور ملک تھا، ان کے پاس اس مطالبے کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور دوسری جانب وہ اپنے ملک کو ان بڑے ممالک کے ساتھ تجارت کے قابل بھی بنانا چاہتے تھے، کیونکہ کوئی بڑا ملک ہیٹی کے ساتھ تجارت کرنے کو تیار ہی اس دور میں نہیں تھا، اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے یہ تھی کہ یہ سب کالونیل پاورز تھیں۔ دوستو، یہ وہ واقعہ تھا جس کے بعد ہیٹی کے دہائیوں پر محیط استحصال کا آغاز ہوا۔ آج سے 2 صدیاں قبل ہیٹی کے پاس اتنی بڑی رقم فرانس کو ادا کرنے کے لیے ظاہر دستیاب تو نہیں تھی، لہٰذا اس رقم کی ادائیگی کا بڑا حصہ بالخصوص فرینچ بینکس اور اس کے علاوہ امریکہ اور جرمنی سے قرضہ لے کر ہیٹی ادا کرتا رہا۔ جب بینکوں سے قرض لیا جاتا ہے تو اس میں انٹرسٹ یعنی سود بھی ظاہر ہے جمع ہوتا رہتا ہے، یوں ہیٹی کے قرضوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے لیے اکانومسٹ ڈبل ڈیٹ یعنی دوہرے قرضے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق ری نیگوشیشنز کے بعد 1838 میں 150 ملین فرینکس کی رقم کو کم کر کے 90 ملین فرینکس کر دیا گیا تھا۔ ریپریشن پیمنٹ کی آخری قسط ہیٹی نے فرانس کو 1888 میں ادا کی، لیکن اس قرض کو اتارنے کے لیے اس دوران لیے گئے قرضوں کو سود سمیت واپس کرنے میں ہیٹی کو مزید 60 برس کا وقت لگا، اور آخری ادائیگی سلسلے کی 1947 میں کی گئی۔ یہ کس قدر کڑا اور معاشی لحاظ سے مشکل وقت ہیٹی کے لیے ثابت ہوا، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ 20ویں صدی کے آغاز تک ہیٹی کے بجٹ کا 80% صرف ان قرضوں کی ادائیگی کی صورت میں جا رہا تھا۔ باقی کے 20% سے ملک کیسے چلنا تھا یا انفراسٹرکچر کیسے ڈیولپ ہونا تھا، یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ ایسے میں کسی ملک کا مستحکم رہنا بھی ظاہر ہے ناممکن سی بات ہی ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ہیٹی کی سرزمین پر جرمن ایکٹیویٹی اور جرمن انفلوئنس بھی بڑھنا شروع ہو گیا۔ جرمن تاجروں نے یہاں اپنی تجارتی چوکیاں قائم کرنا شروع کر دیں اور تجارت کا کنٹرول حاصل کرنے لگے۔ یہ لوگ یہاں تجارت کو بڑھانے کے لیے ہیشین خواتین سے شادیاں بھی کرنے لگے تاکہ ہیٹی کے قانون کو بائی پاس کیا جا سکے جو غیر ملکیوں کو پراپرٹی کی ملکیت حاصل کرنے کے حوالے سے ریسٹرکٹ کرتا تھا۔ ہیٹی میں جرمن اثر و رسوخ کا بڑھنا امریکہ کے لیے ذرا پریشان کن تھا، کیونکہ یہاں امریکنز نے بھی انویسٹمنٹس کر رکھی تھیں۔ 1915 میں ہیٹی کے صدر کے قتل کے بعد ملک میں حالات خراب ہوئے تو امن کی بحالی اور منرو ڈاکٹرائن کو جواز بنا کر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ہیٹی پر حملہ کر دیا، لیکن پس پردہ امریکہ کے عزائم اپنے مفادات کو ہیٹی میں تحفظ دینا تھا۔ اس انویژن کے بعد ایک پرو یو ایس پریزیڈنٹ نے ہیٹی کی حکومت سنبھال لی۔ اس کے بعد پھر 1918 میں ایک قانون دان فرینکلن ڈی روزویلٹ کی سربراہی میں ہیٹی کا نیا آئین لکھا گیا۔ یہ وہی فرینکلن ڈی روزویلٹ ہیں جو 1932 میں امریکہ کے صدر منتخب ہوئے۔ نئے ہیشین آئین کی خصوصی بات یہ تھی کہ اس میں پہلی بار ایک ایسی شق بھی شامل کی گئی جس کے مطابق غیر ملکی افراد کو ہیٹی میں زمین خریدنے کا حق حاصل ہو گیا تھا۔ یہ شق ظاہر ہے امریکنز کو
ہیٹی میں لینڈ آنرشپ دینے کے لیے شامل کی گئی تھی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس دوران اپنے مفاد کے لیے فورسڈ اور ان پیڈ لیبر کا سہارا لیتے ہوئے کچھ انفراسٹرکچر تعمیر کیا جو ظاہر ہے جسٹیفائڈ نہیں۔ اس دور میں جو لوگ امریکن کنٹرول کے خلاف تھے انہیں جیلوں میں ڈال دیا جاتا، ان پر تشدد کیا جاتا یا پھر جان سے ہی مار دیا جاتا۔ بہرحال مزاحمت کا یہ نتیجہ ضرور نکلا کہ 1934 میں ہیٹی کو امریکن رول سے آزادی مل گئی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کا کنٹرول ہیٹی میں صرف 19 برس تک رہا، لیکن اس دوران ہیٹی میں امن کی بحالی تو کیا ہونی تھی بلکہ الٹا عدم استحکام پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ یہ پولیٹیکل انریسٹ ایسے ہی جاری رہا اور آنے والے سالوں میں کئی صدر آئے، لیکن سبھی کے خلاف بغاوت ہو جاتی اور ان کا اقتدار جاتا رہتا۔ 1957 میں بالآخر فرینکوس ڈویلیئر نے ہیٹی کی حکومت سنبھالی اور انہوں نے اپنے آپ کو پریزیڈنٹ فور لائف یعنی تا حیات صدر ڈکلیئر کر دیا۔ یہ چونکہ سرد جنگ کا دور تھا، وہ اینٹی کمیونسٹ خیالات کے حامل شخص تھے، لہٰذا امریکہ کی حمایت انہیں حاصل تھی۔ اس کے علاوہ کسی ممکنہ بغاوت کو کچلنے کے لیے انہوں نے ایک اپنی پرائیویٹ آرمی بھی بنا رکھی تھی۔ یہ فورس مخالفین کو سخت سے سخت سزائیں دیتی تھی۔ 1971 میں پاپا ڈاگ کے نام سے مشہور فرینکس ڈویلیئر کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے جان کلاڈ ڈویلیئر نے اقتدار سنبھال لیا۔ یہ بیبی ڈاگ کے نام سے مشہور تھے۔ بیبی ڈاگ نے بھی زیادہ تر پالیسیز اپنے والد کی ہی جاری رکھیں۔ سیاسی مخالفین کو کڑی سے کڑی سزائیں وہ بھی دیا کرتے، ان میں خوف اور دہشت پھیلاتے، جبکہ ملکی معیشت دن بدن خراب سے خراب تر ہی ہوتی رہی۔ 1980s میں جب ان کے خلاف مظاہرے اور اپوزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی تو وہ فروری 1986 میں ملکی اور امریکی دباؤ پر حکومت چھوڑ کر ملک سے فرار ہو گئے۔ بیبی ڈاگ پر دوسرے ممالک سے ملنے والی ایڈ میں کرپشن کے الزامات تھے۔ ان کے ملک سے فرار ہونے کے بعد ایک آرمی جنرل نے حکومت سنبھالی اور پھر 1990 میں الیکشن کے نتیجے میں جان برٹنارڈ ایرسٹرائٹ ہیٹی کے پہلے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ صدر بنے۔ ان کا ریفارمسٹ ایجنڈا کرپٹ اشرافیہ اور آرمی کو پسند نہیں آیا، لہذا 1991 میں ملٹری کو کے نتیجے میں ان کی صدارت چلی گئی اور ایک آرمی آفیسر نے ہیٹی کی حکومت سنبھال لی۔ 1994 میں امریکہ کی مدد سے جان برٹنارڈ ایرسٹرائٹ کی حکومت کو واپس بحال کیا گیا اور 1995 میں الیکشنز میں رینے پریول ملک کے نئے صدر بن گئے۔ اس کے بعد 2000 میں ہونے والے الیکشنز میں جان برٹنارڈ ایرسٹرائٹ پھر سے ہیٹی کے صدر منتخب ہوئے۔ اپنے اس دور حکومت میں انہوں نے فرانس سے $21 بلین کا مطالبہ کیا، جو ان کے مطابق تب اس ریپریشن پیمنٹ کی ویلیو بنتی تھی جو ہیٹی نے 19ویں صدی میں فرانس کو ادا کی تھی۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ بعض ماہرین کے مطابق اگر اس وقت یعنی 1825 میں ہیٹی کو یہ بھاری رقم ادا کرنے پر مجبور نہ کیا گیا ہوتا تو ملکی بجٹ کو انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ پر خرچ کیا جاتا، تو اس انویسٹمنٹ کی ویلیو آج کے حساب سے $100 ارب سے بھی زیادہ ہوتی۔ 2004 میں ایرسٹرائٹ کو پھر سے کو کے نتیجے میں حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس بار ایرسٹرائٹ کے حامیوں نے الزام عائد کیا کہ ان کی حکومت کو گرانے میں امریکہ اور فرانس کا بھی ہاتھ ہے۔ تب تو یہ محض ایک الزام ہی لگتا رہا، لیکن 2022 میں فرانس کے سابق سفیر نے یہ اعتراف کیا کہ 2004 میں ہیٹی کی حکومت کو گرانے میں فرانس اور امریکہ کا کردار تھا۔ ایرسٹرائٹ کی حکومت کے خاتمے پر دہائیوں سے جاری سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ تو نہ ہوا، لیکن 2010 میں اس بدقسمت ملک کو ایک قدرتی آفت نے بھی آن لیا۔ 7.0 شدت کے زلزلے نے ملک کے پہلے ہی سے محدود اور تباہ حال انفراسٹرکچر کو مزید تباہ کر دیا، حتیٰ کہ دارالحکومت میں پریزیڈنشل پیلس بھی تباہ ہو گیا۔ اس زلزلے کی زد میں آ کر 3 لاکھ کے لگ بھگ افراد جان سے گئے اور لاکھوں شہری بے گھر ہوئے۔ 2016 میں الیکشنز کے بعد جوینل موئز نے ملکی صدارت سنبھالی، لیکن ان کا دور مہنگائی، بے روزگاری اور بھاری ٹیکسز کی وجہ سے عدم استحکام کا شکار ہی رہا۔ اس دوران لاکھوں ہیشینز نے ملک کو ہی خیر آباد کہہ دیا۔ اسی ٹائم پیریڈ میں ہی گینگز نے بھی ملک میں سر اٹھانا شروع کر دیا، جو پہلے ہی سے یہاں موجود تو تھے لیکن زیادہ ایکٹیو نہیں تھے۔ 2021 میں جب جوینل موئز کو ان کی رہائش گاہ پر قتل کیا گیا تو ایریل ہینری کو عبوری وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس کے
के बाद 2021 में एक और ज़लज़ले ने मुल्क में तबाही मचा दी। 7.2 शिद्दत के ज़लज़ले में 2000 से भी ज़ायद शहरी जान से गए और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी भी हुए। दोस्तों, एरियल हेनरी ने भी मुल्क को जल्द इलेक्शंस की जानिब ले जाने की बजाय अपने आर्जी इक़्तिदार को तूल दिए रखा, जो कि ज़ाहिर है हेशियन शहरियों के लिए काबिल कबूल नहीं था और यूं अदम इस्तेहकाम में मज़ीद इजाफा हुआ। हाल ही में जब वो बैरून मुल्क दौरे से वापस हैटी आ रहे थे तो उन्हें मुल्क में दाखिल ही नहीं होने दिया गया। बिलाखिर एरियल हेनरी ने 25 अप्रैल को इस्तीफ़ा पेश कर दिया और मुल्क की बागदौड़ एक ट्रांजिशनल कौंसल, एक अबूरी कौंसल ने संभाल ली, जो फरवरी 2026 से पहले मुल्क में इलेक्शंस का इनेकाद करवाने की पाबंद होगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हैटी जैसे गरीब मुल्क में किस कदर सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा और क्या इसके शहरियों की ज़िंदगियों में जो सदियों से बड़ी कॉलोनियल पावर्स के इस्तेहसाल का शिकार चली आ रही हैं कोई बेहतरी आ सकेगी। बदकिस्मत मुल्क हैटी के बारे में दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि हैटी के बदतरीन इस्तेहसाल में अमेरिका बिलखसूस फ्रांस ही का हाथ है? और क्या आप इस बात को मानते हैं कि आज़ादी की 2 दहाइयों बाद अगर हैटी पर भारी रेपरेशन ना आयद की जाती तो इसका हाल आज से कुछ मुख्तलिफ होता? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर भी करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।